जब लब पर अल्लाह हू आए, हू से तेरी खुशबू आए। जब लब पर अल्लाह हू आए, हू से तेरी खुशबू आए। मेरे हुजराए हिज्र में तू आए। जब लब पर अल्लाह हू आए, हू से तेरी खुशबू आए। मेरे हुजराए हिज्र में तू आए। तेरा इतना चहीता मैं भी सही, तेरा इतना चहीता, क्योंकि वही आबले हैं वही जलन। कोई सोजे दिल में कमी नहीं, जो लगा के आग गए थे तुम, वो लगी हुई है बुझी नहीं। जब लब पर अल्लाह हू आए, हू से तेरी खुशबू आए। मेरे हुजराए हिज्र में तू आए। तेरा इतना चहीता मैं भी सही, तेरे दर के भीड़ भड़कों में एक तन्हा तन्हा मैं भी सही। मेरी हर धड़कन तेरी दीवानी, मैं तेरी हवाओं का जिंदानी। मेरी हर धड़कन तेरी दीवानी, मैं तेरी हवाओं का जिंदानी। जहां करें फरिश्ते दरबानी, उस गली का कुत्ता मैं भी सही। जब लब पर अल्लाह हू आए, हू से तेरी खुशबू आए। जब लब पर अल्लाह हू आए, हू से तेरी खुशबू आए। मेरे हुजराए हिज्र में तू आए। तेरा इतना चहीता मैं भी सही। आखिरी सना खां को अलहाज मोहम्मद यूसुफ मेमन नजराना अकीदत पेश कर रहे थे, और कितने ही मजामीन वो ऐसे छोड़कर रख गए कि मैं सोचता रहा कि इस मजमून को तसलसल दिया जाए, इस मजमून को तसलसल दिया जाए, लेकिन यकीनन उनको नहीं पहुंचा जा सकता। लेकिन आरिफाना कलाम पेश किया जा रहा था। एक साकी नामा से 2-3 अशार में पेश कर देता हूं, फिर उसके बाद सना खां को दावत देता हूं। तवज्जो चाहता हूं आप तमाम अहबाब की कि क्या हंसी रात है, सावन की झड़ी है साकी। क्या हंसी रात है, सावन की झड़ी है साकी। चांदनी आज सुराही में ढली है साकी। और 2 घूंट ही दे दे तेरे मैखाने की खैर। 2 घूंट ही दे दे तेरे मैखाने की खैर, और भड़का दे जो सीने में दबी है साकी। और हासिल कलाम शेर है कि गैर से आंख मिलाते मुझे शर्म आती है। गैर से आंख मिलाते मुझे शर्म आती है। आका तेरे होते हुए किस शय की कमी है साकी। तेरे होते हुए किस शय की कमी है साकी। तेरे होते हुए किस शय की कमी है साकी। बात यह है कि दूर और नजदीक से आने वाले हर वो शख्स, मुझे बताया गया कि सिर्फ यूके से ही नहीं बल्कि यूरोप से भी, दीगर ममालिक से भी लोग इस महफिल में शिरकत के लिए तशरीफ लाए। मैं बहुत देर से देख रहा हूं, लोग बाहर खड़े हैं। अगर जगह हो तो बैठ जाइए। आपको शायद हुजूर के जिक्र में खड़ा होना अच्छा लग रहा हो, लेकिन देखने वालों को अच्छा नहीं लगता है। इसलिए हमारी ख्वाहिश यही है कि जहां भी जगह मिले वहां बैठ जाइए। और ये दुआ कि जिक्र नबी की शाम कभी मुख्तसर ना हो। जिक्र नबी की शाम कभी मुख्तसर ना हो। करता हूं ये दुआ कि सहर ना हो। आज अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजलो करम से ये 14वीं इंटरनेशनल महफिल नात इंटरनेशनल नात एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम मुनक्किद हुई, जिसमें दूर और नजदीक से अहबाब तशरीफ लाए। सबका आना अपनी बारगाह में अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल फरमा ले। जिन हजरात ने नात पढ़ी है, जिन्होंने नात सुनी है, जिन्होंने नात की महफिल का एहतमाम किया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत सबका जिक्र करना, जिक्र सुनना, जिक्र का एहतमाम करना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इस ख्याल के साथ कि हम जोहर से जिक्र कर रहे हैं और अब 1:45 बजने में 20 मिनट हैं। यकीनन
ابھی آپ کے ہمارے محبوب ثنا خان الحاج محمد اویس رضا قادری موجود ہیں میرے ایوان میں، اور وہ پڑھیں گے. یقیناً آپ کا جی چاہے گا کہ بہت دیر تک پڑھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا اور توصیف کریں، لیکن مجھے معلوم ہے جتنا ہو سکا پڑھوانے والے جتنا پڑھائیں. بات تو یہ ہے ہم کون ہوتے ہیں، ہم کہہ ہی کیا سکتے ہیں، ہماری بساط ہی کیا ہے. میں نے آغاز میں یہ جملہ کہا تھا کہ ہم محفل کو نہیں چلاتے، محفل ہمیں چلاتی ہے. جیسے اور اس کا یقین کر لیجئے، آج ہی ہم دوپہر کو میں اور اویس بھائی ایک ہی فلائٹ سے واپس آئے. پچھلی رات بھی نہیں سوئے تھے، اس رات بھی، اور اویس بھائی اس کے بعد بھی آ کر بھی نہیں سو سکے. انشاءاللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوگا. 1:45 ہو گئے، ذکر ہوتا رہے، عمر بھر بھی ہوتا رہے تو ہم ذکر کا حق ادا نہیں کر سکتے. تھکی ہے فکر رسا اور مدح باقی ہے، قلم ہے آبلا پا اور مدح باقی ہے. ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا اور مدح باقی ہے. سفینہ چاہیے اس بحر بے قراں کے لیے، زبان شوق سے شرح صفات پھر نہ ہوئی. تمام عمر کہی نعت، نعت پھر نہ ہوئی. غریب فکر ہوں آقا معاف کر دیجئے، غریب فکر ہوں آقا معاف کر دیجئے. جو بات کہہ نہ سکا تھا وہ بات پھر نہ ہوئی، جو بات کہہ نہ سکا تھا وہ بات پھر نہ ہوئی. میں عالم اسلام کے اس ممتاز، معروف اور محترم ثنا خان کو پیش کر رہا ہوں کہ پوری دنیا میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہی اس کا حوالہ اور پہچان بنا. یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے کرم کے بغیر ہو؟ دعا ہے کہ حشر کے میدان میں بھی اویس قادری کو بلایا جائے اور حکم دیا جائے کہ النبی صلو علیہ وسلم. مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، آپ سب آمین کہہ دیجئے کہ یہی مقبولیت، یہی قبولیت جو اس دنیا میں اللہ اور اس کے رسول نے عطا کی ہے، اس ثنا خان کو آخرت میں بھی، میدان محشر میں بھی یہی قبولیت عطا کرے، اور یہ وہاں پر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا کرتا ہو، تعریف و توصیف کرتا ہو. جو کرم نوازیاں ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ شعر نثر سے زیادہ بہتر ترجمانی کر پاتا ہے. جل رہا ہے محمد کی دہلیز پر، دل کو طاقے حرم کی ضرورت نہیں. جل رہا ہے محمد کی دہلیز پر، دل کو طاقے حرم کی ضرورت نہیں. میرے آقا کے مجھ پر ہیں اتنے کرم، اب کسی کے کرم کی ضرورت نہیں. استقبال کیجئے الحاج محمد اویس رضا قادری. انشاءاللہ within 4 days یہ پروگرام مدنی آقا.net پر ہوگا، آپ وہاں دیکھ سکیں گے انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نویت سنت الاعتکاف للہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو اعتکاف کی نیت بھی کر لیں. نویت سنت الاعتکاف. انشاءاللہ اعتکاف کا بھی ثواب ملتا رہے گا. 2 باتیں کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ باتیں نہیں ہوں گی، نعتیں ہوں گی. ایک تو بڑی معذرت کے ساتھ ان لوگوں کی بارگاہ میں التجا ہے، وہ التجا پوری فرمائیں کہ مسجد میں جن لوگوں نے زور سے بلند آواز سے ہنسا یا تہقہ لگایا وہ توبہ کریں.
کہ مسجد میں یہ ناجائز ہے اور یہ مسجد میں قہقہا لگانا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، آئندہ ہمیں احتیاط کی توفیق عطا فرمائے. دوسری ایک بات ہے، میں چاہتا ہوں میں آپ کو کچھ دوں اور کچھ ایسی چیز دوں جس میں آپ کا فائدہ ہی فائدہ ہو. کون اس بات کو پسند کرے گا کہ اس کے پاس ایسی چیز ہو جو وہ کسی کو دے تو ختم ہی نہ ہو اور جتنی ہے اس سے ڈبل ہو جائے. ہے نا فائدے کا سوگا. بھئی آپ کے پاس ایک چیز ہے، آپ کسی کو دے دیں اور وہ آپ کے پاس سے جائے بھی نہ اور ڈبل ہو جائے. چاہیے کس چیز کو چاہیے؟ سبحان اللہ. چلو میں دے رہا ہوں، سن لیجیے. سب سے پہلے میں کسی کو دے دوں تاکہ میرا ڈبل ہو جائے. آج تک زندگی میں جتنے نیک کام کیے، جتنے حج کیے، جتنے عمرے کیے، جتنی نعتیں پڑھی اور جتنی بھی نمازیں پڑھی، اللہ قبول فرمائے اور جو ثواب اللہ مجھے عطا فرمائے وہ سارا کا سارا ثواب میں پیر نصیر الدین نصیر صاحب اور ہمارے علامہ عظیم جی کی والدہ کی بارگاہ میں اس سال کرتا ہوں. آئیے درود پاک پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر. اللہ اکبر. حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو. حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو. کہ لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے اور چوما گے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے. بھیجا گے جنت سے تجھ کو خدا نے اور چوما گے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے. اے سنگ اسود تیرا مقدر، اے سنگ اسود تیرا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر. تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا. تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا. تا عمر کر دے آنا مقدر، تا عمر کر دے.
اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سب سے پہلے نعتوں میں اعلیٰ حضرت کا کلام پیش کروں گا۔ میری تو ہمیشہ الحمدللہ عادت رہی ہے کہ میں اعلیٰ حضرت کا کلام پہلے پڑھتا ہوں، چاہے میری سمجھ میں آئے کہ نہ آئے، یا آپ کی سمجھ میں آئے کہ نہ آئے۔ ہماری سمجھ میں اتنا ہی آتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا ہے، اور بلا جھجک پڑھتے ہیں، کوئی خوف نہیں۔ ورنہ بعض کلام تو ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ معافی کلمہ پڑھنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نعت خوانوں کو انتخاب کلام میں خصوصی توجہ نصیب فرمائے۔ یہ دعا ہے، نعت خواں کو ناراض نہ ہو، یہ اچھی دعا ہے، اور آمین کہہ دو، کیونکہ ایمان سب سے بڑی چیز ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے اعلیٰ حضرت کا کلام۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے گئے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے گئے، جس راہ چل گئے گئے کوچے بسا دیے گئے، جس راہ چل گئے ہیں میں مدینے کی گلیوں کے قرباں۔ سبحان اللہ بآواز بلند کہہ دو، ہم سبحان اللہ مانگتے ہیں، پونڈ نہیں مانگتے۔ سبحان اللہ کہہ دو کہ میں مدینے کی گلیوں کے قرباں، جن سے گزرے ہیں شاہ مدینہ، اس طرح سے مہکتے گئے رستے عطر جیسے لگائے ہوئے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے گئے، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے گئے، جس راہ چل گئے ہیں کوچے دیے گئے، ان کی مہک نے۔ اور جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، تو جلتے بجھا دیے ہیں اور روتے ہنسا دیے گئے، جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہاں، ان کی مہک نے دل کے۔ اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، یہ ہے لہجے کا شعر، سنیے۔ کئی اشعار ایسے ہوتے ہیں جو لہجے کے ہوتے ہیں، اگر لہجہ نہ ہو تو مفہوم واضح نہیں ہوتا۔ جیسے کہ یوسف بن صاحب نے نعت پڑھی، جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں، اس میں شعر ہے کہ آب زمزم میں پیواں اوتے میں مراتے جیواں۔ میں کہتا ہوں اس کا جو لہجہ ایسا ہونا چاہیے کہ مفہوم کھل جائے کہ آب زمزم میں پیواں اوتے میں مراتے جیواں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اوتے میں مراتے جیواں۔ تو کچھ اشعار ہوتے ہیں لہجے کے ہوتے ہیں، یہ لہجے کا شعر سنیے کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا
دیے گئے، دریا بہا دیے گئے، در بے بہا دیے گئے، ان کی مہک نے دل کے اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے گئے، رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا ہیں ان کی مہک نے، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم. کون کہہ رہا یہ کون کہہ رہا؟ یہ اپنے وقت کا بہت بڑا شاعر، بلکہ شاعروں کا استاد حضرت داغ دہلوی. داغ دہلوی کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے گئے، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا. آج کون سی شب ہے؟ 26ویں. کل تھی 25ویں. آج دن تھا 25 کا، اور امام اہل سنت کے عرس کا دن. ہاں میرے اعلیٰ حضرت کی شان کہ تیرا قلم تھا خنجر خونخوار تیغ برا، تیرا قلم تھا خنجر خونخوار تیغ برا، جس نے ٹکڑے اڑا دیے گئے. تیرا قلم تھا خنجر خونخوار تیغ برا، جس نے منافقوں کے ٹکڑے اڑا دیے گئے. اب اعلیٰ حضرت جب اعلیٰ حضرت اپنی بات کر رہے ہیں، اپنے قلم کی اپنے لیے بات کر رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں بس خامہ خام. آئے ہائے. جب اپنی بات کر رہے ہیں تو اپنے قلم کو کہہ رہے ہیں نا تجربے کار، کچے قلم، بس خامہ خام نوائے رضا. نہ یہ طرز میری، نہ یہ رنگ میرا، ارشاد احبا ناطق تھا، ناچار اس راہ پڑا جانا. جب اپنے قلم کی اپنی طرف نسبت کرتے ہیں تو کہتے ہیں خام ہے، کچا ہے، نا تجربے کار ہے. اور لیکن جب یہ قلم منافقوں کے لیے اٹھتا ہے تو فرماتے ہیں کل کے رضا ہے خنجر خونخوار، برق بار آدھا سے کہہ دو خیر منائیں نہ شر کریں. اور کبھی کہتے ہیں کہ وہ رضا کے نیزے کی مار ہے، کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے، کہ یہ وار سے پار. تیرا قلم تھا خنجر خونخوار تیغ برا، جس نے منافقوں کے ٹکڑے اڑا دیے گئے، جس نے منافقوں کے ٹکڑے. کمال محبت اعلیٰ حضرت کی. کسی نے کہا اعلیٰ حضرت کو کہ حضور آپ کے بارے میں یہ منافق بہت بڑی باتیں کرتے ہیں، بکواسیں کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت کچھ کیجئے. کہتے ہیں میں کیا کروں، میں خوش ہوں. جتنی دیر مجھے برا کہتے ہیں ان کا قلم میرے محبوب کی گستاخی سے بچتا ہے. جتنی دیر مجھے برا کہتے ہیں میرے محبوب کی گستاخی تو نہیں کرتے. اللہ اکبر. عالم ہی صرف کہے نا کب شان ہے یہ تیری،
عالم کی صرف کہنا کب شان ہے یہ تیری، تم نے نہ جانے کتنے عالم بنا دیے گئے، تم نے نہ جانے کتنے عالم بنا، ہاں تم نے نہ جانے کتنے عالم بنا، ہاں وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ ہم تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں میرے اعلیٰ حضرت، ہم تو کہتے ہیں یا اللہ ہمارا حشر بھی اعلیٰ حضرت کے ساتھ کر۔ ہم تو کہتے ہیں یہ اسٹیج پہ بیٹھ کے سر عام کھلے بندوں علی اعلان کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمارا حشر قیامت کے دن اعلیٰ حضرت کے ساتھ فرما، اور ہم کہتے ہیں میرے اعلیٰ حضرت۔ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ پچھلوں نے تو لکھا گے، اگلوں نے تو لکھا گے بہت علم دین پر جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ عالم کی صرف کہنا کب شان ہے یہ تیری، تم نے نہ جانے کتنے عالم بنا دیے ہیں، تم نے نہ جانے، ہاں 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 فتاوی رضویہ اعلیٰ حضرت کا ہے، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا اور اعلیٰ حضرت پہ اعتراض کرتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے، مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے، تم اس کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو۔ مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے، تم اس کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو۔ فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، ذرا حدائق بخشش ہی پڑھ کے دکھلا دو۔ عالم کی صرف کہنا کب شان ہے یہ تیری، تم نے نہ جانے کتنے عالم بنا دیے گئے۔ سنیو اس بات کو مان لو اور جان لو اور پکی طرح جان لو کہ ہم جو کچھ بھی یہاں موجود ہیں یہ صدقہ اعلیٰ حضرت کا ہے، کہ چاروں طرف ہے دین کے دشمن، بیچ میں تنہا میرا رضا، چاروں طرف ہے دین کے دشمن، بیچ میں تنہا میرا رضا، ایسے میں اسلام بچانا سب کے بس کی بات نہیں۔ عالم و مفتی حافظ و قاری کوئی بھی بن سکتا ہے، پر مفتی اعظم بن کے دکھانا سب کے بس کی بات نہیں۔ یوں تو جہاں میں پیر بہت گئے، اے برکاتی دیوانوں، میرے رضا کا مرشد ہونا سب کے بس کی بات نہیں۔
سب کے بس کی بات نہیں. فیض رضا، فیض رضا. اسی بحر میں ایک کلام ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو اس سال پچھلے سال سے کچھ مختلف سناؤں. ورنہ لوگ کہتے ہیں کہ جب بھی آتے ہیں ایک ہی کلام پڑھتے ہیں، ان کو کوئی دوسرا کلام پڑھنا آتا ہی نہیں ہے. الحمدللہ مجھے بہت آتا ہے، بس سننے والے بھی تو ہوں. پر لوگ کہتے ہیں بس وہی پرانے پڑھو. بے شک پرانے کلام اچھے ہیں لیکن کچھ نئے بھی سنو. پڑھیں گے انشاءاللہ، مرحبا کی دھومیں بھی ہوں گی، استقبال ماہ ربیع النور بھی ہوگا، لیکن کچھ نئے سنو. سمجھو ایک نابینا کا کلام. نابینا جس کی آنکھیں نہیں، جس کو نظر نہیں آتا، اس کا کلام. حضرت کہتا ہے کہ میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں. میں لب کشا نہیں ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں. میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں. میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں. میں لب کشا. کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے. نابینا ہے، مدینے پہنچ گیا. نابینا ہے، مدینے پہنچ گیا. اب روزے پہ جانا ہے. اب نابینا ہے، کیسے جائے؟ تو کہتا ہے کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے. طیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں. طیبہ کے راستے میں میں منتظر ہے، منتظر نہیں آیا. جس کا انتظار ہو رہا ہے، جو منتظر ہے، اور جو منتظر ہے انتظار کر رہا ہے. منتظر کو منتظر نہ ملا، کوئی بات نہیں، شوق تو ہے نا، ذوق و شوق تو ہے نا، وہ کھینچے لیے جا رہا ہے. غور سننا، غور سے سننا. ایک نابینا کہہ رہا ہے، نابینا کو نظر نہیں آتا. یہ بات سننا کہ ایک نابینا ہے، اس کو نظر، بھائی نابینا کو نظر آتا ہے کیا؟ نہیں آتا نا. نابینا کو نظر نہیں آتا، لیکن نابینا کیا کہہ رہا ہے؟ وہ بات کہہ رہا ہے کہ آنکھ والے شرما جائیں کہ یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی. یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی. شاید میں چلتے چلتے روزے تک آ گیا ہوں. شاید میں چلتے چلتے یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی. شاید میں چلتے چلتے روزے تک آ گیا ہوں. شاید آج اگر کسی کو دنیا میں کوئی بڑا آفیسر جانے جس کے تعلقات ہو، ریلیشن شپ اچھی ہو جائے، کسی منسٹر کے ساتھ تعلق ہو جائے، کسی پریزیڈنٹ کے ساتھ تعلق ہو جائے، وہ بڑا پھولتا ہے. اوہو میرے تو تعلقات، اوہو فلاں میرا جاننے والا، ساتھ کھاتے ہیں. ارے ہم نیوالا، ہم پیالا، وہ تو میرا اتنا قریب ہے، بات کیا، سبحان اللہ. بڑا گھمنڈ کرتا. لیکن جو مدینے کا دیوانہ ہے، جو حضور کے در کا بھکاری ہے، وہ اس بات پر فخر نہیں کرتا. وہ فخر کرتا ہے تو اس بات پر کرتا. کون سی بات؟ کہ طیبہ کے سب بھکاری
پہچانتے ہیں مجھ کو طیبہ کے سب بھکاری، پہچانتے ہیں مجھ کو، اور مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں، مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر، ہاں مجھ کو خبر نہیں تھی۔ سنو سنو شے سنو، سمجھو بڑا لطف آئے گا۔ ایک نابینا ہے، مدینے سے دور ہے، مدینے سے دور ہے، نابینا ہے، مدینے کا بلاوا آ گیا، مدینے میں پہنچ گیا۔ پہلے دور تھا، مدینہ نہیں دیکھ رہا تھا، اب مدینے میں ہے، لیکن وہی نابینا ہے نا۔ دور تھا، مدینہ نہیں دیکھ سکتا تھا، اب مدینے میں ہے، اب مدینے کے اندر ہے، پھر بھی مدینہ نہیں دیکھ سکتا۔ گنبد خضرا سے دور تھا، گنبد خضرا نہیں دیکھ پا رہا تھا جب گنبد خضرا کے سامنے، لیکن نابینا ہے نا، پھر بھی گنبد خضرا نہیں دیکھ سکتا۔ یہ سمجھیے گا بات، ایک دوری ہے ایک حاضری ہے، لیکن دوری اور ایک حاضری کے اندر ایک بات مشترک ہے، سیم کیا سنیں کہ دوری و حاضری میں ایک بات مشترک ہے، تو جو ہے نا دوری و حاضری میں ایک بات مشترک ہے کہ کچھ خواب دیکھتا تھا، کچھ خواب دیکھتا تھا، کچھ خواب دیکھتا ہوں، کچھ خواب دیکھتا تھا، کچھ خواب دیکھتا ہوں میں لب کشا، اور اقبال مجھ کو بھی محسوس ہو رہا ہے، اقبال مجھ کو ابھی محسوس ہو رہا ہے کہ روزے کے سامنے ہوں اور نعت پڑھ رہا ہوں، روزے کے سامنے ہوں اور نعت پڑھ رہا، ہاں میں لب کشا نہیں ہوں۔ یاد رکھیے کہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، جب اس کا وصال ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن تین چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اس کو فائدہ دیتی ہے۔ ایک تو صدقہ جاریہ، کہیں مسجد بن رہی ہے اس میں لگا دیا کچھ پیسہ، کوئی مدرسہ بن رہا ہے اس میں پیسے لگا دیا، یا پانی کا کنواں کھدوا دیا، یا درخت لگوا دیا، لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں۔ جب تک لوگ فائدہ حاصل کریں گے اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ دوسری نیک اولاد، مرنے کے بعد اگر اولاد نیک ہوئی اور عمل اچھے ہوئے تو ثواب ملتا رہے گا۔ اور تیسرا وہ علم جو چھوڑ کے جائے جس سے لوگ نفع حاصل کریں۔ آج پیر نصیر الدین نصیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے درمیان موجود نہیں، لیکن ان کے لکھے ہوئے کلام اتنے پیارے پیارے کلام ہیں کہ لوگ آج بھی پڑھ رہے ہیں اور اپنے عشق کی آگ کو بڑھا رہے ہیں۔ تو ان کا لکھا ہوا کلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر میں اپنے نور سے ان کی قبر کو بھر دے، اور ان کی قبر پر رحمت اور رضوان کی بارش ہو، اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے اور صبر پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، ہے آج وہ مائل بعطا اور بھی کچھ مانگ، ہے آج وہ مائل بعطا،
ہاں دامن تنگ ہے فکر نہ کر، جو دامن بھرتے ہیں وہ دامن کو بڑا بھی کر دیتے ہیں۔ اب تنگی دامن پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ ہے، آج وہ مائل باتا کچھ مانگ ہے، آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ، اور کچھ مانگ لے، اور کچھ مانگ، اور کچھ مانگ لے، اور کچھ مانگ۔ سرکار کا در ہے، در شاہ تو نہیں ہے۔ یہ ہمارے آقا کا در ہے، کسی دنیاوی بادشاہ کا در تھوڑی ہے کہ ایک دفعہ مانگ لیا تو دوسرے دفعہ مانگنے میں شرم آ جائے، بادشاہ کہ چل بار بار آ جاتا ہے، نہیں، سرکار کا در ہے، در شاہ تو نہیں گئے، سرکار کا در ہے، در شاہ تو نہیں گئے۔ جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ، جو مانگ لیا ہاں ہے آج وہ مائل بعطا اور بھی کچھ مانگ۔ اور جن لوگوں کو یہ شک ہے کرم ان کا ہے محدود، جن لوگوں کو یہ شک ہے کرم ان کا ہے محدود، جن لوگوں کو یہ شک ہے کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ ہے، آج وہ مائل بعطا۔ ہر چند کے آقا نے بھرا ہے تیرا کشکول، ہر چند کے آقا نے بھرا ہے تیرا کشکول، ہر چند کے آقا نے بھرا ہے تیرا کشکول۔ کم ظرف نہ بن ہاتھ بڑھا اور بھی کچھ مانگ، کم ظرف نہ بن ہاتھ بڑھا اور بھی کچھ مانگ ہے، آج وہ مائل بعطا۔ سرکار مدینہ کی زیارت کی دعا کر، سرکار مدینہ کی زیارت کی دعا کر، سرکار مدینہ کی زیارت کی دعا کر۔ جنت کی طلب چیز ہے کیا اور بھی کچھ مانگ، مالک جنت مل جائیں گے، جنت خود بخود ملے گی۔ جنت کی طلب چیز ہے کیا اور بھی کچھ مانگ ہے، آج وہ مائل بعطا۔ اور اس نعت کا مقطع یقین جانیے، یہ نعت میں نے کتنا عرصہ ہوا نہیں پڑھی، لیکن جب پڑھتا ہوں تو بس قدرتی اشعار آ ہی جاتے ہیں۔ پہنچا گے جو اس در پہ تو رہ کے نصیراج، پہنچا گے جو اس در پہ تو رہ کے نصیراج، پہنچا گے جو اس در پہ تو رہ کے نصیراج۔ آواز پہ آواز لگا اور بھی کچھ مانگ، آواز پہ آواز لگا ہاں ہے، آج وہ مائل بعطا اور بھی کچھ مانگ۔ ایک اور کلام پڑھتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ ربیع النور شریف کے حوالے سے کلام پڑھیں گے، اور دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے انشاءاللہ۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب میں بہت چھوٹا تھا، معاف کرنا چھوٹا تو اب ہو گیا، جب میں بڑا تھا، سچ کہہ رہا ہوں میں چھوٹا ہو گیا، بلکہ ہر کوئی چھوٹا ہوتا جا رہا ہے۔ ہم دن بدن، لمحہ بلمحہ، پل بپل چھوٹے ہو رہے ہیں۔ بھئی موت سے قریب ہو رہے ہیں نا، قبر سے قریب ہو رہے ہیں نا، تو ہم چھوٹے ہو رہے ہیں، بڑے نہیں ہو رہے۔ تو جب میں بڑا تھا، آج سے کوئی 30 سال پہلے، جب میں بڑا تھا تو اس وقت ایک کلام پڑھا کرتا تھا،
آج دل کرتا ہے کہ وہ کلام میں آپ کو سناؤں. لب پہ صلی علی کے ترانے لب پہ صلی علی کے ترانے اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں لب پہ صلی علی کے ترانے اشک آنکھوں میں آئے ہوئے گئے یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے آقا تشریف لائے ہوئے گئے یہ ہوا یہ آقا تشریف لائے اور جن کی خاطر یہ عالم بنایا عرش پر جن کو رب نے بلایا جن کی خاطر یہ عالم بنایا عرش پر جن کو رب نے بلایا اے حلیمہ یہ تیرا مقدر وہ تیرے گھر میں آئے ہوئے ہیں اے حلیمہ باواز بلند کہو اے حلیمہ وہ تیرے گھر میں آئے ہوئے گئے. سرکار علیہ السلام کی زیارت کی تمنا ہے نا وہ مومن ہی کیا جسے حضور کی دیدار کی تمنا نہ ہو. دنیا میں کرم ہو جائے اللہ کرے لیکن قبر میں تو ہے ہی جہاں موت آئی وہاں قبر میں تو ہے. شاعر نے کہا کہ آج پوری ہوئی دل کی حسرت کیوں نہ جی بھر کے کر لوں زیارت آج پوری ہوئی دل کی حسرت کیوں نہ جی بھر کے کر لوں زیارت قبر میں اپنا جلوہ دکھانے میرے سرکار آئے ہوئے گئے قبر میں اپنا جلوہ دکھانے میرے سرکار آئے ہوئے گئے. سنیے شعر کہ نام نبیوں کے بے شک بڑے گئے عظمتوں کے نگینے جڑے گئے. کوئی صفی اللہ ہے کوئی نجی اللہ ہے کوئی خلیل اللہ ہے کوئی ذبیح اللہ ہے کوئی کلیم اللہ ہے کوئی روح اللہ ہے کوئی حبیب اللہ. نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں عظمتوں کے نگینے جڑے گئے مقتدی بن کے پیچھے کھڑے گئے وہ جو پہلے سے آئے ہوئے گئے مقتدی بن کے پیچھے کھڑے گئے وہ جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے آقا تشریف لائے ہوئے گئے. ہاں ہمارے انٹرنیشنل نعت کونسل کے مرکزی صدر میرے بہت ہی پیارے بھائیوں کی طرح میاں طاہر نعیم صاحب نے ایک نعت کی فرمائش مجھے کی اگرچہ وہ نعت محفل میں پڑھی جا چکی ہے اس سے کیا ہوتا ہے یہ کوئی مقابلہ تھوڑی ہو رہا ہے کہ کس نے اچھی پڑھی تو نعت اگرچہ پڑھی جا چکی ہے لیکن ان کی فرمائش ہے کہ میں اس کلام کو پڑھوں تو یہ کلام میں پڑھتا ہوں. کلام پڑھنے سے پہلے تھوڑا لالچ دوں گا تھوڑا لالچ دوں گا کیونکہ انسان جو ہے نا بڑا لالچی ہے جب تک لالچ نہ ملے کوئی کام ہی نہیں. میں کتنا کہوں سبحان اللہ یہاں سے کوئی آواز کہے گا سبحان کوئی یہاں سے خاموش ہوگا. جب لالچ ملے گی نا کوئی تو فوراً کہیں گے دیکھیے سبحان اللہ کیا ہے
جو کوئی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے نا لال جی؟ ارے بغیر مطلب کے بھی کہہ دو نا سبحان اللہ. کیا شان حضرت سری سختی کی، ہمارے پیروں کے پیر، غوث پاک کے پیروں کے پیر حضرت سری سختی فرماتے ہیں قیامت کے دن جب سب کو ملے گا انعام، سب کو انعام دیا جائے گا، جنت دی جائے گی، سب کچھ دیا جائے گا، وہ فرماتے ہیں کہ مولا، اے مولا مجھے بس اتنا چاہیے ایک دفعہ کہہ دے سری تو میرا. یہ تھے حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک ہاتھ میں آگ ہے، ایک ہاتھ میں پانی ہے، جذب کی کیفیت میں ہے، جا رہی ہیں. راستے میں پوچھا بی بی کہاں جا رہی ہیں؟ تو کہتی ہے کہ بس آج اس آگ سے جنت کو جلا دوں گی اور اس پانی سے جہنم کو بجھا دوں گی تاکہ کوئی جنت کی لالچ میں یا دوزخ کے ڈر سے اللہ کی عبادت نہ کرے. ان کی عبادتیں اخلاص سے بھری ہوئی ہوتی تھی. آج ہم لوگ بس مطلب چاہیے، مطلب ہوتا ہے تو سب کچھ کرتے ہیں. میرے بھائیوں بغیر مطلب کے بھی کہہ دو اور میرے ساتھ مل کے کہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اج سکھ مترا دی ودھیری کیوں دلڑی اداس گھنیری. اج سکھ مترا دی ودھیری کیوں دلڑی اداس گھنیری. لولو وچ شوق چنگیری اج نینا لایا کیوں جھڑیاں. سبحان اللہ سبحان اللہ سے بلند سبحان اللہ سبحان اللہ. مکھ چند بدر شاشانی مکھ چند بدر شاشانی متھے چمکے لاٹ نورانی متھے چمکے لاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی کالی زلف تے اکھ مستانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھی ہن مد بھریا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس صورت نو میں جانا کھا کے جانے جگانا کھا. اس صورت نو میں جانا کھا کے جانے جگانا کا جانا کھا کے جانے جہانا کھاؤ. سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھا سچا آکھا تے رب دی میں شان آکھا. جس شان تو شانہ سب بنیا. سبحان اللہ سبحان اللہ
اے صورت شاداب پیش نظر روے وقت نزاعت روز حشر، اے صورت شاداب پیش نظر روے وقت نزاعت روز حشر، بچ قبر تے کل کی جد ہو سی گزر، سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، او گستاخ اکھی کتھے جاڑیاں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان مقرر سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا، اے ہائے بس کیا یہی سمجھے؟ سمجھنا ہے کیا کہا؟ سمجھنا ہے کیا کہا میرے علی شاہ صاحب نے؟ جلوے تو بہت دیکھے لیکن وہ جلوہ کون سا تھا؟ وہ جلوہ کون سا تھا جسے دیکھ کر پیر میرے علی شاہ صاحب فعل تعجب کا استعمال کر رہے ہیں؟ کیا جلوہ دیکھا؟ جلوہ دیکھا تو کہ اٹھے سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھی کتھے جاڑیاں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کتھے مہر علی کتھے میں آسی، میں خادم مخدوم میرے، کتھے مہر علی میں آسی میں خادم مخدوم میرے، فیض ریاض علی دائے تیرے اتے رنگ تان جو چڑیاں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ ایک پکی بات ہے، جو جتنا کھاتا ہے وہ اتنا گاتا ہے۔ الحمدللہ میں تو کھاتا ہی نہیں کہوں، اس لیے گاتا بھی نہیں کہوں۔ الحمدللہ کوئی مانے کہ نہ مانے، کوئی مانے کہ نہ مانے، کھاتے سرکار ہی کا ہے۔ سبحان اللہ بے شک۔ یہ الگ بات کہ کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو کھاتا ہے اور غراتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں نمک حرام۔ تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں، بلکہ بہت ایسے ہوتے ہیں، وہ کچھ ہیں کھانے والے جو گاتے ہیں نا، وہ بہت ہیں۔ الحمدللہ۔
تو ہم ایسے ہیں جو کھاتے ہیں اور گاتے ہیں اور نمک حلالی کرتے ہیں. الحمدللہ ہم نمک حلال غلام ہیں. تو کیوں نہ کہیں تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ, تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ, تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ. سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا مولا کی آمد مرحبا ملجا کی آمد. مرحبا ارے اونچا بولو مرحبا اور اونچا بولو, مرحبا گج بج کے بولو, مرحبا شرمانا چھوڑو. مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد. مرحبا حلیمہ گھر کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے. سبحان اللہ. حلیمہ گھر کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے. میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ, میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ. تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ. سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد ملجا کی آمد مأوا کی آمد. حشر تک ڈالیں گے غم پیدائش مولا کی دھوم, مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. سرکار کی آمد دلدار کی آمد آقا کی آمد. میرا دل بھی یہ چاہتا ہے تسی میرے بھی گھر آؤ. میرا دل تے چاہتا ہے, میرا دل تے چاہتا ہے, اور توڑا بھی چاہتا ہے کہ نہیں. کس کس دا چاہتا ہے, کس کس دا چاہتا ہے, ذرا ہاتھ لاؤ. اور جس جس دا چاہتا ہے میرے نال گج وج کے بولے. میرا دل بھی ہاں میرا دل بھی ہاں میرا دل بھی چاہتا ہے تسی میرے بھی گھر آؤ. تیری راواں دے وچ پلکاں بچھاواں یا رسول اللہ, تیری راواں دے وچ پلکاں بچھاواں یا رسول اللہ. تیرا میلاد میں کیوں نہ منا یا رسول اللہ. نعرہ رسالت. الحمدللہ. اب میدان محشر میں بھی ملنا ہے کہ نہیں؟ میدان محشر میں ملیں گے, نعتیں پڑھیں گے نا. ہم پڑھیں کہ نہ پڑھیں میدان محشر ہے ہی نعت کا دن. لوگ کہتے ہیں, شاعر کہتے ہیں کہ یا رب یہی دعا ہے کہ محشر میں جو بھی ہو نعت رسول پاک کی محفل ضرور ہو. سبحان ارے اللہ, پگلو سبحان اللہ, پگلو میدان محشر ہے کیا؟ میدان محشر ہے کیا؟ مصطفیٰ کی نعت کا دن ہے. سبحان اللہ. جب سب کہیں گے اذهبوا الى غیری اذهبوا الى غیری نفسی نفسی, اس دن فرمائیں گے میرے آقا انا لہا انا لہا. غلاموں مایوس کیوں ہوتے؟ میں ہوں نا, میں ہوں. سبحان اللہ. اعلی حضرت امام اہل سنت کے بھائی برادر اعلی حضرت شہنشاہ سخن استاد زمن مولانا حسن رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. سبحان اللہ. دیکھ لو آج شفاعت کس کے ہاتھ میں ہے. تو کیا کہا میں نے, نعت پڑھو گے ادھر, پڑھو گے نا, ملو گے کہاں؟ اتنا بڑا میدان محشر ہوگا. بھائی پتہ بتاؤں, ایک نشانی بتاؤں,
جہاں دیکھو نا دیوانے جھوم جھوم کے نعرہ لگا رہے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، سمجھ جانا چاہنا کہ اپنے والے ادھر ہی، سبحان اللہ سبحان اللہ کیونکہ دنیا میں ہم پکار رہے ہیں یا رسول اللہ، سبحان اللہ جب دنیا میں پکار رہے ہیں تو وہاں بھی پکاریں گے، جو دنیا میں شرک کہتے ہیں وہاں کیا پکاریں گے، وہاں سمجھ پڑے گی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، سبحان اللہ کیونکہ قیامت میں تو تیرا باپ بھی مانے گا، ہاں تیرا باپ بھی مانے گا، لیکن ماننا قبول نہیں، ماننا ہے تو یہاں مان۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ ہاں تو میدان محشر میں ملو گے، پتہ نوٹ کر لیا، پھر نوٹ کرو، غلامان نبی محشر میں یوں پہچانے جائیں گے کہ ہوگا حشر میں بھی ان کا نعرہ یا رسول اللہ، کہ ہوگا حشر میں بھی اپنا نعرہ یا رسول اللہ ہاں تیرا میلاد میں کیوں نہ منا یا رسول اللہ، سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد، مرحبا سب جھوم کے بولو مرحبا شرما نہ چھوڑو، مرحبا گج وج کے بولو مرحبا سبحان اللہ۔ یو کے آ کے کیا سر پاور ختم ہو گیا؟ پنجابیوں، میرے پنجاب سے تعلق رکھنے والوں، یہاں آ کر تمہارے پاور کو کیا ہو گیا؟ جہاں بھی رہو اپنی روایت نہ بھولو۔ یا یا سبحان اللہ۔ نعرہ تحقیق یا نبی یا نبی یا نبی نعرہ غوثیہ، نعرہ خواجہ، الحمدللہ غوث بھی ہمارے، غوث بھی ہمارے۔ مجھے بولنے دو، میں بول رہا ہوں۔ مرحبا 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 یا نبی غوث بھی ہمارے، خواجہ بھی ہمارے، داتا بھی ہمارے، سبحان اللہ فرید بھی ہمارے، سارے ولی ہمارے۔ میں کہہ رہا ہوں سارے ولی ہمارے، ان کے پاس ہے تو دکھائیں، کوئی ایک دکھائیں۔ میں کہہ رہا ہوں چیلنج کرتا ہوں کوئی ایک دکھاؤ، چلو لولا لنگڑا بھی ایک سٹیپ کریں گے، ہے ہی نہیں۔ الحمدللہ سارے ولی ہمارے پاس۔
اور آخر میں ایک کلام پڑھا جائے گا جو کلام ایسا ہے الحمدللہ کہ جب کوئی عاشق سنتا ہے تو اس کے چہرے پر کچھ ایسا نور سا آ جاتا ہے جیسے مرکری بلب روشن ہو گیا. اور کوئی بیٹھا ہوتا نا وہ نہیں ہوتا جو چھوڑو نام کیا لیں, تو اس کا چہرہ ایسے بجھتا ہے جیسے اچانک بلب فیوز ہو گیا. سارا سال لائٹ جلائیں گے لیکن جب بڑی رات آئے گی تو بند کر دیں گے. ہم نے دیکھا الحمدللہ ہمارے نصیب کیسے ہیں. واللہ ہر لحاظ سے ہم خوش نصیب ہیں. دیکھو نیاز بھی ہمارے لیے, حلوے بھی ہمارے لیے. ہم تو ڈنکے کی چوٹ پہ کھاتے ہیں, کہتے ہیں کھاؤ کھلاؤ, اپنے اپنے مقدر کی بات ہے بھائی. تمہارے نصیب میں کوے ہیں, تم کوے کھاؤ, اور تم تو کوا کھانا ثواب بھی ہے, ان کے نزدیک ثواب ہے. بہرحال ہمارے نصیب میں مرغیاں, بریانی ہے, زردہ ہے, پلاؤ ہے. ہم کھائیں گے انشاءاللہ کھائیں گے. مجھے ایک اپنا نوجوانی کا لکھا ہوا ایک نظم یاد آ گئی. جب میری طبیعت میں کچھ شوخی بہت زیادہ ہوا کرتی تھی تو میں اس میں ایک نظم تھی میری, اس میں نے ایک شعر لکھا تھا کہ تیری حرکتوں پہ نجدی مجھے کیوں نہ خار آئے, تیری حرکتوں پہ نجدی مجھے کیوں نہ خار آئے, یا غوث سن کے تجھ کو فوراً بخار آئے, یا غوث سن کے تجھ کو فوراً بخار آئے. کھاتے گے سنی حلوہ سرکار کے کرم سے, کھاتے گے سنی حلوہ سرکار کے کرم سے, اور دیکھو تو نجدیوں کو کووں پہ پیار آئے, دیکھو تو نجدیوں کو کووں پہ پیار آئے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سنو یہ خالی باتیں نہیں کرتے, سنو حدیث سنو. سرکار نے فرمایا, ہمارے آقا نے فرمایا کہ مومن میٹھا ہے, مومن میٹھا ہے, وہ یحب الحلوہ, اور میٹھا پسند کرتا ہے. کھاتے گے سنی حلوہ سرکار کے کرم سے, اور دیکھو تو نجدیوں کو کووں پہ پیار. تو دیو کا گے بندہ, تو ہے ذلیل گندا, تو دیو کا گے بندہ, تو ہے ذلیل گندا, لے پہن تیری خاطر جوتوں کے ہار آئے, سر پر گئے ان کے بستہ, ہاتھوں میں ان کے لوٹا. کبھی دیکھا نا, سر پر گئے ان کے بستہ, ہاتھوں میں ان کے لوٹا, لگتا ہے جیسے کوئی چوڑا چمار آئے. بہرحال یہ اس وقت کی باتیں تھی جب یہ باتیں بڑے مزے لے کے کیا کرتے تھے. مزہ تو اب بھی آتا ہے. تو اب میں جو کلام پڑھنے جا رہا ہوں, اب جو کلام پڑھنے جا رہا ہوں وہ ایسا ہی کلام ہے کہ جب عاشق سنتا ہے تو جھوم اٹھتا ہے. اور میں اکثر یہ کلام جو ہے وہ حضرت کی محفل میں فرمائش آتی ہے, پڑھتا ہوں تو لوگ بڑے جھوم کے پڑھتے ہیں. یہ میرے بھائی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ, ان کے چہرے پر دیکھو سنت کے مطابق داڑھی ہے, سبحان اللہ, چہرہ دیکھو. لوگ کہتے ہیں انگلینڈ جو ہے بڑا بس وہ ایسی جگہ ہے ویسی جگہ ہے, بچے بگڑ گئے ہیں, بچے ہاتھ میں نہیں رہے, اب بچے بڑے بگڑ رہے ہیں. تو یہ کسی کے بچے نہیں ہیں کیا؟ یہ انگلینڈ میں نہیں رہتے, یہ کوئی دوسری مخلوق ہے.
کسی کے بچے ہیں نا، یہ بھی انگلینڈ میں رہتے ہیں نا، ہماری بد نصیبی کم نصیبی یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت صحیح کرتے نہیں اور پھر روتے ہیں انگلینڈ خراب. ارے کچھ کتنا بھی خراب کیوں نہ ہو، اندر اچھا ہونا چاہیے. الحمدللہ میں انگلینڈ میں دیکھتا ہوں اور میرا تقریباً پورے انگلینڈ میں مجھے گھومنا نصیب ہوتا ہے اور الحمدللہ سرکار کے ذکر میں نصیب ہوتا ہے. اور میں دیکھتا ہوں نوجوانوں کو دیکھتا ہوں ماشاءاللہ داڑیاں، امامیں، ٹوپیاں، تو وہ کسی کے بچے نہیں ہیں کیا؟ تو سمجھو اس بات کو، خدا کے واسطے بچوں کو توجہ دو، انہیں سمجھاؤ، بتاؤ اسلام کیا ہے. یہود، ہنود، نصارہ کی فیشن میں مت مرو، مرنا ہے تو حضور کی سنت پہ مرو. کچھ ملے گا، بہت کچھ ملے گا. اب بھی زندگی ہے، وقت ہے. آج کی محفل میں جو بھی آیا یہ عہد کر کے اٹھے کہ انشاءاللہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. انشاءاللہ میں حضور کی محبت کا دم بھرتا ہوں تو میں حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک بھی پہنچاؤں گا. میں حضور کی سنت زندہ کروں گا. میں اپنے چہرے پر حضور کی داڑھی کی سنت سجاؤں گا. ہاں، اپنا چہرہ غلام رسول جیسا بناؤ، دشمنوں جیسا مت بناؤ. دعویٰ ہے، دلیل دعویٰ ہے محبت کا. غلام ہے رسول کے غلام ہے. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، داڑھی قبول نہیں. ہنسنے کا مقام نہیں، رونے کا مقام. رونے کا مقام ہے یہ تمہارے دعوے سب کھوکھلیں. یاد رکھنا دعویٰ دلیل کا محتاج ہوتا ہے. ہاں، دلیل دو، دلیل. اگر حضور سے محبت ہے تو دلیل دو. اپنی زندگی کو حضور کی زندگی کے مطابق ڈھال لو، تب کہو غلام ہے رسول میں موت بھی قبول. انشاءاللہ وقت آئے گا تو دے دیں گے. جان ہے ہی انہی کی اور وہ قبول کر لیں تو ان کی مہربانی. ہماری جان اس لائق کہاں ہے کہ حضور کی بارگاہ میں پیش کر سکیں. واللہ میں صحیح بات کر رہا ہوں، ہماری جان اس لائق ہے کہ حضور کی بارگاہ میں پیش کی جائے، وہ قبول فرما لیں تو بہت بڑی بات. تو وقت پڑا تو انشاءاللہ وہ بھی دے دیں گے، لیکن فی الحال جو دینا ہے وہ دے دو. حضور کی محبت میں دلوں سے محبت نکال دو دنیا کی. اللہ تعالیٰ عمل کی نصیب فرمائے توفیق مجھے بھی اور آپ کو بھی. اللہ میرا بھی ظاہر باطن ایک کر دے، اور میں یہاں تک جو نعت خواں بنا پھرتا ہوں نا، اللہ مجھے یہاں تک نعت خواں بنا دے. اللہ نصیب فرمائے ہم صرف کھوکھلیں، ظاہری دکھاوا، ظاہر باطن ایک ہو جائے. ہم جس طرح اوپر نعتیں پڑھتے ہیں، اللہ ہمیں نصیب فرمائے کہ ہم باطن میں بھی نعت خواں بن جائے. تب اثر ہوگا نا باتوں میں. اب مجھ بے عمل اور گناہگار کی باتوں میں اثر کہاں کہ میری بات کو سمجھے اور داڑھی لکھوا لے یا نمازی بن جائے. تو بے عملوں کی باتوں میں اثر ہوتا نہیں. اللہ مجھے باعمل بنا دے، مجھے نیک بنا دے، میری باتوں میں اثر بھی آئے گا انشاءاللہ. آئیے میرے ساتھ مل کر اس کلام کو پڑھیے. چاروں طرف نور چھایا، آقا کا میلاد آیا. چاروں طرف نور چھایا، آقا کا میلاد آیا. خوشیوں کا پیغام لایا، آقا کا میلاد آیا. اللہ 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 اللہ. شمس و قمر اور تارے، ارے کیوں نہ ہو خوش آج سارے، ان سے ہی تو نور پایا. آقا کا میلاد آیا، ان سے ہی تو نور پایا. آقا کا میلاد آیا. اللہ 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 بولو، اللہ اللہ اللہ. گھر کو سجاتے ہیں وہ گیت. الحمدللہ میں تیزی سے نعمت کے تمہیں کہہ رہا ہوں، اپنی بڑائی نہیں کر رہا. میں تیزی سے نعمت کے تمہیں کہہ رہا ہوں کہ بڑا ابھی تو ربیع الاول شروع نہیں ہوئی نا. 10 دن پہلے میں نے الیکٹرک والے کو بلا لیا کہ بھائی آجا میرے گھر اور میری بلڈنگ سجا دے. الحمدللہ سج گئی، جھنڈے بھی لگ گئے. مجھے شرم آئے کہ سب کو کہتا ہوں کہ سجاؤ، لائٹیں لاؤ، جھنڈے لگاؤ، خود کو نہ رکھو. تو مجھے شرم آتی ہے، اس لیے پہلے ہی کر لیتا ہوں تاکہ بعد میں اثر تو آئے.
تو گھر کو سجاتے ہیں وہی اور جھنڈے لہراتے ہیں وہی جن پر ہوا ان کا سایہ آقا کا میلاد آیا جن پر ہوا ان کا سایہ سایہ آقا کا میلاد آیا اللہ 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 بولو اللہ بچے بیٹھے ہوئے بچے سبحان اللہ بچے بہت بیٹھے ہوئے بچے کہاں ہیں ہاتھ اٹھاؤ بچوں اپنے ہاتھ اٹھاؤ ماشاءاللہ بچوں اب صرف آپ نے کہنا ہے محبت سے صرف بچے کہیں گے اللہ 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 اب تو شرم کرو اب تو شرم کرو بچوں نے کہا محبت سے اللہ 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 اور جو آج محفل میں آئے من کی مرادیں وہ پائے سبحان اللہ جو آج محفل میں آئے من کی مرادیں وہ پائے سب پر کرم ہو خدایا آقا کا میلاد آ سب پر کرم ہو خدایا آقا کا میلاد آ جس کو شجر جانتے ہیں اور کہنا حجر مانتے ہیں ایسا نبی ہم نے پایا پایا آقا کا غوث البرار داتا نے میرے رضا اور خواجہ نے سب نے ہی دن یہ منایا آقا کا میلاد آ سب نے ہی دن یہ منایا منایا آقا کا میلاد آ نعت نبی تم سنا عشق نبی کو بڑھاؤ حق 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 میرے اعلیٰ حضرت نے حق کہا میرے اعلیٰ حضرت نے حق کہا کہ جس کو چاہیے کہ عشق رسول میں ترقی ہو اگر کوئی چاہتا ہے کہ حضور کے عشق میں ترقی ہو جائے تو فرماتے ہیں کہ خوش الحان نعت خوانوں سے نعتیں سنو سبحان اللہ عشق چاہیے تو جس کی آواز اچھی ہو اس کی آواز میں نعتیں سنو اور ہم دیکھ رہے ہیں اعلیٰ حضرت کی بات کا اثر نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت کی بات کی حقانیت دیکھ رہے ہیں کہ آج جتنے بھی یہاں موجود ہیں یہ سب حضور کی نعت سننے کے لیے آئے ہیں اور اپنے عشق کو مزید بڑھا رہے ہیں اور دن بہ دن ترقی ہو رہی ہے الحمدللہ محفل بڑی سے بڑی ہوتی جا رہی ہے الحمدللہ نعت نبی تم سناؤ عشق نبی کو بڑھاؤ ہم کو رضا نے سکھایا آقا میلاد آیا ہم کو رضا نے سکھایا احمد رضا نے سکھایا پیارے رضا نے سکھایا اے سوہنے رضا نے سکھایا میرے رضا نے سکھایا آقا کا میلاد آ کرے عبید ان کی مدغت تجھ پر خدا کی ہے رحمت کوئی شک ہے اگر رحمت نہ ہوتی تو میں یہاں ہوتا اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو ہم یہاں ہوتے کہ اللہ کی رحمت ہے ہم پر کہ ہم اس وقت اس محفل میں ہیں ورنہ سوچو سمجھو کہ اس وقت کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو خرافات میں مبتلا ہوں گے جو گناہوں میں ملوث ہوں گے جو اس وقت گناہوں میں مصروف ہوں گے کہ اللہ کا کرم نہیں کہ اللہ کی رحمت نہیں کہ اس نے ہمیں فراغت دی اور ہمارے جسموں کو ہمارے بدن کے ساتھ روح کے ساتھ ہمیں اپنے محبوب کے ذکر کی مجلس میں بٹھا دیا سبحان اللہ یہ رحمت نہیں ہے تو کیا سبحان اللہ کرے عبید کی مدغت تجھ پر خدا
خدا کی ہے رحمت تو نے مقدر یہ پایا کا میلاد آیا تو نے مقدر یہ پایا تو نے پایا آقا کا میلاد آیا کس نے مدینے جانا میں نے کہا کس نے مدینے جانا بھائی کس نے مدینے جانا ہے اچھا جس نے جانا ہے وہ بیٹھ جائے بھائی آپ کو نہیں جانا آپ کو نہیں جانا ارے بیٹھ جاؤ چلو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاؤ بات رکھ لو میری چلو حضور کے سنا کی بات رکھ لو پلیز بھائی میں اب نہیں کہتا میں تو خالی ریکویسٹ کرتا ہوں اگر میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے اگر آپ اردو سمجھ رہے ہیں تو پلیز آپ تشریف فرما ہو جائیں اور اگر انگلش سمجھتے ہیں تو پلیز بی سیٹڈ شاید یہی کہتے ہیں بی سیٹڈ پلیز اور پنجابی میں کہتے ہیں بیٹھ جاؤ تو آپ بیٹھیں گے تو میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کی کیاری میں بیٹھنا نصیب فرمائے اب کوئی کھڑا نہیں ہوگا اور اس وقت تک کھڑا نہیں ہوگا جب تک کہ آپ کو کھڑا نہ کیا جائے تاکہ یہ سکون کے ساتھ اپنا معاملہ ہو جائے میری اپنی ٹکٹ جو ہے وہ مجھے ملی تھی مغرب کی نماز میں وہ میں نے اپنے کوٹ کی جیب میں رکھی تھی کوٹ میں بھول کے آیا مجھے نمبر یاد ہے 132 اگر میرا نکلے تو یاد رکھنا ٹکٹ میرا تو اعتبار ہے نا الحمدللہ تو 132 نمبر میرا ہے بھائی ٹھیک ہے یاد رکھنا اگر نکلے تو نہ بھولنا اور الحاج صاحب زادہ تسلیم صابری صاحب جو ہیں وہ اس محفل کے نقیب رہے اور بڑی محنت کے ساتھ اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ انہوں نے اپنے فرائض انجام دیے تو مائک ان کے پاس بھی ہے اور ہم اکثر محفل میں اس قسم کی محفل جو ہوتی ہے جس میں قرآن اندازی ہوتی ہے تو ہم ساتھ بیٹھ کر مل کے ہی بتایا کرتے ہیں تو اب یہ کھڑے ہو رہے ہیں آپ نے کھڑا نہیں ہونا ہے